बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, उसके बाद हमारा फोकस होगा करेंसी मार्केट पर, उसके बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान और रूस के दरमियान तजारती मुज़ाकरात की, जो तेल और दीगर हम देख रहे हैं कि गैस के मामलात के हवाले से आगे की तरफ बढ़ रहे हो। ये बड़ी खुशाइन बात है। इसके अलावा हम प्रोग्राम में आज बात करेंगे एलपीजी इंडस्ट्रीज़ की कि एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स ने एक ख़त लिखा है, उस ख़त में उन्होंने क्या मुतालबात किए हैं। इसके अलावा प्रोग्राम में आज बात होगी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की, और आज भी एक ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को ख़त लिख दिया और शट डाउन करने का ऐलान कर दिया। इसके अलावा एक बड़ा अहम मुआहदा हुआ है, निगरां वफाकी वज़ीर आईटी ने सऊदी अरब से एक अहम मुआहदा किया है आईटी एक्सपोर्ट के हवाले से, आईटी इस्लाहात के हवाले से। प्रोग्राम में आज इस टॉपिक पर भी बात होगी। इसके अलावा सूबाई वज़ीर प्लानिंग और रेवेन्यू यूनुस धागा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़े अहम इंकशाफात कर दिए। इस हवाले से भी आज प्रोग्राम में बात होगी। और आज प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि हमें इतना महंगा जो पेट्रोल मिल रहा है, हुकूमत को एक्स रिफाइनरी रेट पे पेट्रोल कितने का मिलता है, उसके बाद उसमें कौन कौन से टैक्सेस शामिल होते हैं। तो आज प्रोग्राम में इन तमाम पॉइंट्स पे बात होगी। सबसे पहले मैं रुख करूँगा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ हमने देखा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान हुआ। 100 इंडेक्स ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स प्लस पर बंद हुआ। मार्केट का अख्ताम 394 पॉइंट्स के साथ 46,000 के लेवल पे 100 इंडेक्स का अख्ताम हुआ। 201 मिलियन का हमने वॉल्यूम आज देखा। तो ओवरऑल सरमाकारों की तरफ से बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई, और ख़ास तौर पर रिफाइनरी सेक्टर के शेयर्स में नुमाया खरीदो फरोख्त का सिलसिला देखा गया। ऑयल एंड गैस सेक्टर के शेयर्स में खरीदो फरोख्त का सिलसिला देखा गया। आईटी के स्टॉक्स पे हमने काफ़ी दिलचस्पी देखी ब्रोकर्स की। और देखें जिस तरीके से हुकूमत और IMF के मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं और तमाम इस्लाहात करने के लिए निगरां हुकूमत बिल्कुल पुरआज़म है, तो इससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है मार्केट में। और जाहिर सी बात है IMF की जो डिमांड है कि अमीरों पर टैक्स आयद किया जाए, गरीबों को रिलीफ दिया जाए, तो यही डिमांड हर आदमी की है यहाँ पर, और हर तबके की यही डिमांड है कि जो टैक्स दे रहा है उसके ऊपर टैक्स का बोझ कम डाला जाए, और जो टैक्स नहीं दे रहा उसको टैक्स नेट में लाया जाए। तो इस हवाले से हुकूमत ने इस्लाहात करने की ठान ली है, सर्कुलर डेट्स को कम करने की ठान ली है। प्लग इन बैग स्कीम के हवाले से हुकूमत ने एक मुसव्वदा तैयार कर लिया है, और IMF ने कहा है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी पर आपको ध्यान देना होगा। यानी आइंदा आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट में इजाफा हो सकता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि महंगाई का ताल्लुक डॉलर से नहीं है। हर आदमी ये सोचता है कि डॉलर कम हो रहा है तो फिर महंगाई कम क्यों नहीं हो रही। जी हाँ, महंगाई का ताल्लुक पेट्रोल की कीमतों से है, गैस की कीमतों से है, बिजली की कीमतों से है। जब बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यह के बाद दीगर इजाफा होगा, और 60 रुपये इजाफा हुआ है और 8 रुपये कमी कर दी, और इसका इम्पैक्ट अगर हम ये सोच रहे हैं कि महंगाई कम हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जब ये तमाम यूटिलिटीज़ के टैरिफ में इजाफा होगा तो ऑब्वियसली महंगाई बढ़ेगी। 30% पर इस वक्त हमारा इन्फ्लेशन रेट है, और अगर मैं कंज्यूमर एंड की बात करूं तो 50% पर उसको सामना है। ऑब्वियसली हर किसी का अपना रेट होता है, सरकारी प्राइस लिस्ट की कोई रेट नहीं होती, तो इस वजह से महंगाई आइंदा वाले दिनों में कम नहीं होगी। और IMF ने कह दिया कि मॉनेटरी पॉलिसी को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, यानी इंटरेस्ट रेट हो सकता है कि आइंदा वाले दिनों में बढ़े। तो इसके लिए अब ये अच्छा साइन नहीं होगा इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए। इसके अलावा प्रोग्राम में मैं करेंसी मार्केट की बात करूँगा। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ डॉलर कम हुआ है। हम देख रहे थे कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों से डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी हो रही है, और आज भी जब ओपनिंग हुई इस कारोबारी हफ्ते की, तो आज भी हमने देखा कि करेंसी मार्केट में इंटर बैंक हो या ओपन मार्केट, डॉलर की कीमत में कमी हुई है। इंटर बैंक मार्केट में डॉलर लास्ट थर्सडे 287 रुपये 74 पैसे पे बंद हुआ था, और आज 286 रुपये 68 पैसे का हो गया। 1 रुपये 6 पैसे की कमी हुई है। ओपन मार्केट में भी डॉलर 288 रुपये से गिर कर 287 रुपये का हो गया, 1 रुपये की कमी हुई है। यानी जो गैप 8% तक चला गया था मैनिपुलेटर्स और स्पेकुलेटर्स की वजह से, वो गैप कम हुआ है। इनके खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला हम देख रहे हैं कि शुरू हुआ है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि 1.25% का गैप लेटर ऑफ इंटेंट के जरिए गुज़िश्ता हुकूमत ने IMF को कहा था कि हम ये गैप रखेंगे इंटर बैंक और ओपन मार्केट के दरमियान डॉलर की कीमत का। वो अब हम देख रहे हैं कि बिल्कुल बराबर हो गया है। इंटर बैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत का फ़र्क बिल्कुल हम देख रहे हैं कि फ्लाइट हो गया है। और गुज़िश्ता चंद हफ्तों कबल हमने देखा था कि इसके अंदर इतनी सट्टेबाजी हुई थी कि ओपन मार्केट में डॉलर 333 रुपये की बुलंद तरीन सतह पे पहुँच गया था, और इंटर बैंक मार्केट में डॉलर 307 रुपये 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह पे पहुँच गया था। इसके अलावा प्रोग्राम में आज बड़ी अहम बात होगी पाकिस्तान और रूस के माबैन तजारती मुज़ाकरात की। देखें, पाकिस्तानी वफ़द 10 अक्टूबर को रूस रवाना होगा। ये ज़राए के मुताबिक ये उम्मीद की जा रही है
کہ اب جو حکومتی وفد روس سے مذاکرات کرے گا تو وہ پیٹرول امپورٹ کے حوالے سے کرے گا، یعنی سستا خام تیل ہم مزید امپورٹ کریں گے روس سے، اور اس بار ہم روس کے سامنے ایک جائزہ پیش کریں گے کہ پاکستان روس سے $60 فی بیرل کے حساب سے ایک لانگ ٹرم پلاننگ کے تحت کروڈ آئل امپورٹ کرے گا۔ پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ روس نے پاکستان کو کروڈ آئل دیا تھا، اور گیس بھی دی ہے روس نے پاکستان کی، اور ایران کے ذریعے ہم نے گیس لی، اور عمان کے ذریعے ہمارے پورٹ پر جو ہے وہ تیل کا بہت بڑا جہاز آیا تھا، اور اب ہم مستقبل میں پیٹرول کی قلت کو دور کرنے کے لیے کروڈ آئل امپورٹ کریں گے، اس کے بعد اپنی ریفائنریز میں اس کو ریفائن کریں گے، اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ ہم روس کے اوپر چونکہ عالمی پابندیاں ہیں تو روس سے ہم سستا تیل لے سکتے ہیں، چونکہ اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اپروکسیمیٹلی $100 فی بیرل تک اس وقت پیٹرولیم مسواک کی قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ میں جا چکی ہیں، تو اسی حوالے سے چونکہ روس پہ پابندیاں ہیں اور امریکہ کو نے ہمیں گرین سگنل دے دیا کہ آپ روس سے لے سکتے ہیں، لیکن جو حد مقرر کی ہے وہ $60 فی بیرل کی ہے، اور یہی حد G7 کنٹریز نے بھی کی ہے اور یورپین کنٹریز نے بھی کی ہے، تو اسی حد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم مذاکرات کریں گے، اور اس میں کارگو کے ایکسپینسز بھی شامل ہوں گے۔ تو اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں اور لانگ ٹرم پلاننگ کے ساتھ ایگریمنٹ ہو جاتے ہیں تو بڑی خوشائن بات ہوگی۔ اس کے علاوہ نگراں صوبائی وزیر پلاننگ اینڈ ریونیو نے آج پریس کانفرنس کی کراچی میں، پاکستان ہوزی مینوفیکچر ایسوسی ایشن میں بزنس کمیونٹی کی دعوت پر وہ آئے تھے، اور انہوں نے پریس کانفرنس میں بڑے اہم انکشافات کیے، اور انہوں نے کہا کہ ہر سیکٹر میں ٹیکس کی چوری ہو رہی ہے۔ صحافیوں نے سوالات کیے ان سے، اور جب ایک سوال کیا گیا ان سے کہ کیا وجہ ہے کہ ایگریکلچر کو ٹیکس ریٹ پہ نہیں لاتے، اور کیا وجہ ہے کہ ٹیکس کی چوری کو نہیں روک پاتے، اور ابھی بھی ٹیکس کی چوری ہو رہی ہے، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ہر سیکٹر میں ٹیکس کی چوری ہو رہی ہے اور ایگریکلچر سیکٹر کو ٹیکس میں لانا ہوگا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ کراچی کی بزنس کمیونٹی ایک پیج پہ جمع نہیں ہے، اگر کراچی کی بزنس کمیونٹی ایک پیج پہ جمع ہو جائے تو کراچی کے معاشی مسائل کافی حد تک کم ہو جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو سرکاری کھاتے ہیں ان کو ڈیجیٹلائز کریں گے تاکہ ان میں جو خرد برد ہوئی ہے، ان میں جو ہیر پھیر ہوئی ہے وہ ختم کی جا سکے، اور انہوں نے ایک بات اور بڑی اہم کہی کہ ہمارے پاس کوئی پلان نہیں ہے۔ جب ہمارے پاس کوئی پلان نہیں ہوتا تو ہم IMF کے سامنے اپنا پلان نہیں رکھتے، اگر ہمارے پاس پلان ہو تو ہم IMF کو کنوے کر سکیں کہ جو وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ ہم فلفل نہیں کر سکتے، اس سے بوجھ ایک عام آدمی کو پڑتا ہے۔ تو پلان نہ ہونے کی وجہ سے ہم IMF کے سامنے بے بس ہیں۔ انفراسٹرکچر کے حوالے سے انہوں نے بات کی کراچی کی کہ اس کے حوالے سے بھی کوئی پلان نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کیا باتیں کی آپ دیکھتے ہیں۔ ایک مسئلہ ضرور ہے کراچی کی انڈسٹریل برادری کا اور کاروباری برادری کا کہ ان کی ایک وائس نہیں ہے۔ بہت سے پروفیشنلز ہیں وہ ٹیکس بہت کم دیتے ہیں، اسی لیے ہمارے سروسز سیکٹر میں بہت کم ٹیکس آتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو حوالہ ہنڈی اور یہ ان لوگوں نے جو مسائل کریٹ کیے ہیں، اب دیکھیں جو ہم آج بات کریں مہنگائی کی کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا، ہماری بجلی مہنگی ہو گئی، اس میں پینک ہمارے حوالہ ہنڈی والوں نے ہی کیا کہ جب ہم نے ڈالر پکڑ کے اپنی تجوری میں جمع کرنے شروع کر دیے اور اس کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا دبئی، تو ہم نے اپنے لیے خود مسائل کریٹ کیے۔ IMF کے ساتھ آپ بات کر سکتے ہیں مضبوطی سے، لیکن جب آپ کے پاس کوئی پلان نہیں ہوتا تو IMF کہتی چلو اچھا یہ تمہارے پاس پلان نہیں ہے تو یہ ہمارے پلان پہ چلو۔ بلیک منی پراپرٹی میں جا رہی ہے۔ جو ڈیجیٹائزیشن آف دی ریکارڈ کا جو ہم کام کر رہے ہیں اس کا پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ اس کی ویریفیکیشن کی جائے کہ اس طرح کی جو جعلی انٹریاں، جعلی جو کھاتے بنا کے قبضے کیے گئے وہ پہلے کلیئر ہوں۔ بالکل، انہوں نے بالکل صحیح اور درست بات کی کہ جب ہمارے پاس کوئی پلان نہیں ہوگا تو آبویسلی ہم IMF کے پلان پر ہی عمل کریں گے۔ ہمیں اپنا پلان بنانا ہوگا، اور نہ صرف ابھی کا پلان بنانا ہوگا بلکہ ہمیں اپنے فیوچر کا بھی پلان بنانا ہوگا اور امپریسو پلان بنانا ہوگا، تبھی ہم آگے بڑھ سکیں گے، ادروائز ہمیں ہڈلز کا سامنا رہے گا۔ اس کے علاوہ پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا کہ نگراں وفاقی وزیر IT عمر سیف کی سربراہی میں IT سیکٹر کے وفد کا سعودی عرب دورہ ہوا، اور سعودی عرب کی جو وزارت مواصلات ہے ان سے ایک بڑا اہم ایگریمنٹ ہوا ہے، اور سعودی عرب کا اور پاکستان کا IT سیکٹر کو فروغ دینے کے حوالے سے ایگریمنٹ ہوا ہے۔ اب سعودی عرب پاکستان کو فیسیلیٹیٹ کرے گا IT انڈسٹری کو لے کر، اور IT انڈسٹری کے اندر جو اصلاحات کرنی چاہیے ہمیں وہ اب ممکن ہو پائے گی سعودی عرب کے تعاون سے، اور اس اصلاحات سے، اس سپورٹ سے ہم جو چپ امپورٹ کرتے تھے، وہ چپ جو ہمارے موبائلز میں استعمال ہوتی ہیں، جو ہماری کارز میں استعمال ہوتی ہیں، جو ہماری بیٹریز میں استعمال ہوتی ہیں، وہ چپ ہم خود بنائیں گے،
اور یہ فیسیلیٹیٹ ہمیں سعودی عرب کرے گا. یہ بڑا زبردست ایگریمنٹ ہوا ہے اور سعودی آئی ٹی کمپنیوں کے ساتھ اسٹارٹ اپ ایکسچینج پروگرام بھی چلانے کا منصوبہ قیام میں آئے گا آئندہ آنے والے دنوں میں. اور یہ بڑی اچھی بات ہوگی کہ اسٹارٹ اپ ایکسچینج پروگرام، اس سے جو فری لانسرز کام کر رہے ہیں اور اس سے ہماری آئی ٹی انڈسٹری مضبوط ہوتی ہے، ان کو بڑا ریلیف ملے گا. یہ بڑی اچھی بات ہے. اس کے علاوہ ایک بری خبر یہ ہے کہ ایک اور آٹوموٹیو انڈسٹری نے اپنا پلانٹ بند کرنے کا اعلان کر دیا اور اس حوالے سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو خط لکھ دیا ہے اور پورے مہینے یعنی رواں ماہ اکتوبر کو اپنا پروڈکشن پلانٹ ان کا بند رہے گا. اور آٹوموٹیو انڈسٹری ایگری آٹو کمپنی، یہ ایک کمپنی ہے جو آٹوموٹیو انڈسٹری سے منسلک ہے اور چونکہ ان کے پاس انوینٹری کی شارٹیج ہے اور پیداواری لاگت چونکہ بڑھ گئی ہے اور ڈیمانڈ بھی کم ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے بالآخر یہ اسٹیپ اٹھایا اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا. اس کے علاوہ آج پروگرام میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پیٹرول کی قیمت ہے اس وقت 323 روپے 38 پیسے، 8 روپے کی کمی کے بعد جو حکومت نے ابھی 2 دن قبل کی ہے. اس کے اب یہ پیٹرول ہمیں کتنے کا پڑتا ہے ایکس ریفائنری، اس میں کتنے ایڈ آن ہوتے ہیں ٹیکسز، اور یہ پیٹرول ایک عام آدمی کو 323 روپے کا پڑتا ہے. حکومت کو ایکس ریفائنری 243 یعنی ایکس ریفائنری ریٹ 243 روپے 9 پیسے کا ہے. اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 243 روپے 9 پیسے کا یہ آپ کو اس وقت ہمیں پیٹرول پڑ رہا ہے. اس کے اندر اگر میں ڈیولپمنٹ لیوی ایڈ کر دوں 60 روپے، اس میں ڈیولپمنٹ لیوی کے چارجز ہیں جو کہ آئی ایم ایف نے ہم سے کہا ہے کہ آپ نے یہ لینے ہیں فی لیٹر پیٹرول پہ. اس کے علاوہ آئی ایف ای ایم چارجز، یہ ایک مارجن ہے جو ڈسٹریبیوٹرز کا ہوتا ہے، یہ اس میں ایڈ آن ہوتا ہے 5 روپے 53 پیسے. پھر او ایم سی کا مارجن آ جاتا ہے، آئل مارکیٹنگ کمپنیز کا 6 روپے 94 پیسے. پھر ڈیلرز کا مارجن آ جاتا ہے جو پیٹرول ہمیں سپلائی کرتے ہیں پیٹرول پمپس پہ 7 روپے 82 پیسے. اس کے بعد پرائز بیفور ٹیکس 323 روپے 38 پیسے، یعنی تمام ٹیکسز ملا کر، تمام مارجنز ملا کر ایکس ریفائنری ریٹ کا پیٹرول جو 243.9 پیسے ہے وہ اس وقت ہمیں 323 روپے 38 پیسے کا پڑتا ہے. یعنی اتنے ٹیکسز اور اتنی پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی مد میں جو یہ ٹیکسز ایڈ آن ہوتے ہیں اور پھر مارجن جو دیے جاتے ہیں او ایم سیز کو اور ڈیلرز ایسوسیشنز کو پیٹرول کی، تو اس سے ایک عام صارف کو 323 روپے 38 پیسے کا پیٹرول پڑتا ہے. اور پھر یہی پیٹرول مختلف علاقوں میں، مختلف شہروں میں اس میں ٹرانسپورٹیشن چارجز ایڈ ہو جاتے ہیں. یعنی بعض پیٹرول پمپ پہ آپ کو 324 روپے کا ملے گا، بعض پہ آپ کو 323 روپے 38 پیسے بھی سرکاری ریٹ ہے تو 323 روپے 80 پیسے کا. تو یہ بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے اور ظاہر سی بات ہے آئندہ آنے والے دنوں میں اگر پیٹرول کی قیمتیں کم نہیں ہوں گی مزید تو ظاہر سی بات ہے پروڈکشن ہماری مزید مہنگی ہوگی، ایکسپورٹ ہماری متاثر ہوگی، ایک عام صارف کا گزارا کرنا بہت مشکل ہوگا. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایل پی جی انڈسٹریز ایسوسیشن آف پاکستان کے چیئرمین عرفان کھوکھر نے ایک خط لکھا ہے اور اس خط میں چیف سیکرٹری سندھ کو لکھا ہے، آئی جی سندھ کو لکھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ایل پی جی کے غیر معیاری جو سلنڈرز ہیں، جو غیر معیاری سلنڈر کی وجہ سے جو حادثات ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے لیبارٹریز کا قیام کیا جائے. انہوں نے یہ خط لکھ دیا، حکومت کو بھی لکھا اور سیکورٹی اداروں کو بھی لکھا اور کہا کہ فی الفور اس پر ایکشن لیا جائے. اور ظاہر سی بات ہے اگر غیر معیاری سلنڈر کے خلاف کریک ڈاؤن نہیں ہوتا اور لوگ اپنے بزنس کو فروغ دینے کے لیے، پیسوں کو بچانے کے لیے غیر معیاری سلنڈرز بیچتے ہیں تو اس سے پھر حادثات رونما ہوتے ہیں. اور ابھی ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں سکھر میں ایک واقعہ رونما ہوا اور اس سے اموات ہوئیں. تو یہ تمام پوائنٹس ہم نے اپنی نیوز اپڈیٹ میں ڈسکس کیے ہیں اور آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی کیا اسٹریٹجی ہوگی، آئی ایم ایف نے ہمیں کیا نئے ٹاسک دیے ہیں، نگراں حکومت کی کیا اقدامات ہوں گے، آئی ٹی ایکسپورٹ کہاں جائے گی، پاکستان اور روس کے مذاکرات کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اس کے علاوہ ملٹی نیشنل کمپنیز پاکستان کا رخ کر رہی ہیں، یہ بڑی خوشائند بات ہے. یہ تمام پوائنٹس ہم ڈسکس کریں گے لیکن یہاں پر وقت ہے بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پروگرام میں اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر شاہدہ وزارت نے، معاشی تجزیہ کار ہیں. ہم ان سے جانیں گے کہ پاکستان اور روس کے مذاکرات ہونے والے ہیں اور ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ روس ہمیں سستا تیل دے دے گا اور کیا یہ مذاکرات کامیاب ہو پائیں گے. پاکستان بڑی امیدیں لے کے روس کے وفد سے ملے گا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 10 اکتوبر کو پاکستان کا وفد روس جائے گا اور پاکستان کا وفد یہ ڈیمانڈ کرے گا روس سے کہ وہ ہمیں سستا تیل دے. پہلے بھی روس ہمیں سستا تیل دے چکا ہے، گیس بھی ہم روس سے حاصل کر چکے ہیں، لیکن اس بار ہم جو ڈیل رکھیں گے وہ $60 فی بیرل کی رکھیں گے
اور اس حوالے سے امریکہ کو کوئی تحفظات نہیں ہے. کیا کہتی ہیں ڈاکٹر صاحبہ, کیا روس ہماری اس ڈیمانڈ کو فلفل کر پائے گا؟ دیکھیے میں امید کر سکتی ہوں کہ یہ ڈیل ہو جائے. پاکستان کی حکومت کو بھی چاہیے کہ خلوص دل سے اس پہ کام کرے، کیونکہ اب تک یہ ہوا ہے کہ جو بھی ہمارے ذرائع ہیں جس سے ہمیں سستا تیل مل سکتا ہے، تو پاکستان کی حکومت کو کوئی خاص ایسی دلچسپی لگی نہیں. مثال کے طور پہ ایران نے اتنی دفعہ ہمیں آفر کیا ہے کہ ہم بہت سستا تیل اور گیس دے سکتے ہیں، مگر حکومت نے کوئی اس طرف توجہ نہیں دی. اور اب روس کا یہ ہے کہ پہلے ایک تھوڑا سا ایک وہ کیا گیا تھا ایک ٹوکنزم کے طور پہ. اب آئی ہوپ کہ اب کی جو ہو تو جو حکومت بھی خلوص دل سے کام کرے، اور روس بھی جیسا اور ملکوں کو، ہندوستان کو جس ریٹ پہ دیتا ہے یا جو بھی ریٹ پاکستان گورنمنٹ مانگے گی اس پہ دے، تاکہ ہمارے تعلقات بڑھیں. ہمارے روس سے تعلقات بالکل بڑھ نہیں پا رہے. معاشی اقتصادی تعلقات بہت ہی سست روی کا شکار ہیں. تو مجھے امید ہے کہ دونوں ملک مل کے کچھ ایسا سلسلہ کریں گے تاکہ ہمارے تعلقات بڑھیں، اور ہم اور بھی بہت کچھ ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں اور ایک دوسرے سے لے سکتے ہیں. تو میں یہی امید کر سکتی ہوں کہ حکومت پاکستان بھی خلوص دل سے کام کرے گی، اور روس کی حکومت بھی ہمیں پرائرٹی پہ تیل دے گی، تاکہ ہمارے اس سے پھر ایک بنیاد پڑ جائے گی پاکستان اور روس کے اقتصادی تعلقات بڑھانے کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اس وقت پاکستان کون سے بلاک میں کھڑا ہے؟ کیا چائنا کے بلاک میں کھڑا ہے؟ کیونکہ چائنا اور روس کا ایک بلاک آپ دیکھیں کہ اسکرین پر آیا ہے, یا پھر پاکستان امریکہ کے بلاک میں کھڑا ہے؟ اور اگر پاکستان مستقبل میں کوئی اسٹریٹجی بناتا ہے تو اس پر کون سے ممالک اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتی ہیں, امریکہ یا پھر چائنا, رشیا؟ اس وقت پاکستان کے لیے تو بڑی مشکلات ہیں, کہاں جانا اس کے حق میں بہتر ہوگا؟ دیکھیے جہاں تک آپ نے کہا ہے کہ کہاں کھڑا ہے پاکستان, کس بلاک میں ہے, تو بہت ابہام ہے, کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے. کیونکہ آپ دیکھیے ہمیں کسی ملک سے کوئی وہ نہیں ہے, کوئی دشمنی نہیں ہے, مگر آپ دیکھیے میں تو باہر کی پڑھی ہوئی ہوں, میں تو امریکہ سے میں نے ماسٹرز کیا ہے اور انگلینڈ سے پی ایچ ڈی کیا ہے, جی مگر وہ الگ ہے. مگر اگر آپ ملک کے حوالے سے دیکھیں تو ہم نے 75 سال میں ہمیں مغربی انسٹیٹیوشنز نے اور مغربی ملکوں نے کچھ دیا نہیں. ہم نے بہت کوششیں کی. شروع میں جب یہ عالمی مالیاتی ادارے بنے تھے تو انہوں نے ضرور شروع میں پروجیکٹ بیس لینڈنگ کی, تو اس سے پاکستان بھی تھوڑا مستفید ہوا, مگر پھر انہوں نے آئندہ چل کے اپنے یہ اداروں میں بھی تبدیلی لے آئے, اس کے مینڈیٹس میں بھی تبدیلی لے آئے, پھر انہوں نے پالیسی بیس لینڈنگ پہ آ گئے. اور اب پچھلے آپ 75 سال سے دیکھیں کہ پاکستان کو کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ملا جی مغربی اداروں سے اور مغربی ملکوں سے. انہوں نے صرف ہمیں استعمال کیا اپنی جنگوں میں, اور ہم سے لڑائیاں کروائیں, ہمارے لوگ شہید کروائے, ہمیں وار اگینسٹ ٹیرر میں اس بری طرح ملوث کیا کہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں. مگر ہم نے جب بھی مغرب کی طرف دیکھا انہوں نے ہمیں نا امید کیا. اور اب آپ دیکھیے کہ اب تو یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ ہم جاتے ہیں تو ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جا کے ہمیں قرضہ ملے گا, اور آئی ایم ایف کے پاس قرضہ لینے کے جانے کی وجہ سے ہماری معیشت بالکل تباہ ہو گئی ہے. ہمارے 1.5 کروڑ لوگ ابھی بے روزگار ہو گئے ہیں, ہماری شرح نمود بہت کم ہو گئی ہے, ہماری غربت کی شرح بہت بڑھ گئی ہے, جی ہمارے کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ پاکستان میں کبھی ایسی غربت نہیں تھی. آپ حیران ہو جاتے ہیں جب آپ ہندوستان کے قیمتیں دیکھیں اور پاکستان کی قیمتیں دیکھیں. مگر ڈاکٹر صاحبہ اس میں قصور ہمارا بھی تو ہے نا, ہماری اشرافیہ کا بھی تو قصور ہے نا. ہم نے کوئی اسٹریٹجی نہیں بنائی, کوئی پلاننگ نہیں کی, کوئی ہم نے فیوچر کے حوالے سے اقدامات نہیں اٹھائے لانگ ٹرم. تو اب لامحالہ اب ہم آئی ایم ایف کے پاس ہی جا سکتے ہیں, کوئی ملک ہم پر اعتبار نہیں کرتا ہماری پالیسیز کی وجہ سے. ہمیں دوست ممالک کتنا سپورٹ کریں گے؟ بالآخر ہمارے پاس آپشن تو آئی ایم ایف کا ہی ہے, لیکن اس وقت پاکستان اگر آئی ایم ایف کے بعد نہیں جاتا تو اس کے پاس کوئی آپشن بھی نہیں تھا. ٹیکنیکل ڈیفالٹ تو ہم پہلے ہی کر نہیں چکے ہیں. دیکھیے پاکستان جو ہے, پاکستان نے پچھلے 75 سال سے ہم کوششیں کر رہے ہیں مغربی ملکوں سے اور مغربی اداروں سے کہ وہ ہمیں ڈیولپمنٹ دیں. مگر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شروع میں, البتہ شروع کے کچھ سالوں میں ہمیں جب پروجیکٹ بیس لینڈنگ تھی
تو ہمیں کچھ اس سے مستفید ہوا پاکستان بھی. مگر اس کے بعد اب جب ترقی پذیر ملکوں نے ڈیولپ کرنا شروع کر دیا تو عالمی مالیاتی اداروں نے بھی اپنے مینڈیٹ کو تبدیل کر دیا, اور پھر انہوں نے پروجیکٹ بیس لینڈنگ کے بجائے پالیسی بیس لینڈنگ شروع کر دی, اور اس کی وجہ سے جب ہم آئی ایم ایف کے پاس اب جاتے ہیں تو ہمیں ترقی کے بجائے ہماری معیشتیں بالکل تباہ ہو گئی ہیں, خاص طور پہ سارے ترقی پذیر ممالک کی, اور خاص طور پہ پاکستان کی. آج کل آپ دیکھیے 1.5 کروڑ لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو گئے ہیں, اور شرح نمود اتنی کم ہو گئی ہے, غربت بہت بڑھ گئی ہے, اور آپ دیکھیے کہ اب تو اس دفعہ تو کھانے پینے کی قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں, ان کی قیمتیں, اور اس کی وجہ سے مگر لوگوں کو ڈاکٹر کھانا صاحبہ, پینا نہیں مل رہا. جی آئی ایم ایف نے تو یہ ڈیمانڈ کی ہے ابھی ریسنٹلی, نگر حکومت نے جو ان سے مذاکرات کیے کہ امیروں پر ٹیکس لگایا جائے اور غریبوں کو ریلیف دیا جائے. یہ مطالبہ تو بالکل صحیح ہے, ان لوگوں کو ٹیکس میں لایا جائے جو ٹیکس نہیں دیتے, ٹیکس چوری کرتے ہیں. تو یہ پوائنٹ تو بالکل صحیح ہے, یہ ہماری معیشت کے لیے تو یہ پوائنٹ بہتری کی علامت ہے. جی یہ پوائنٹ انہوں نے جب دیا آئی ایم ایف نے, جب وہ 1.5 کروڑ لوگوں کو بے روزگار کر چکے تھے اور غربت کی شرح اتنی زیادہ بڑھا چکے ہیں کہ اس دفعہ تو شاید غربت کی شرح پاکستان میں 80% ہو چکی ہے. 90 کی دہائی میں 50% تھی, اور اندرون سندھ 85% تھی, مگر اس دفعہ تو شاید پورے ملک میں 80-90% ہو گئی ہے. یہ جو انہوں نے مشورہ دیا ہے مینیجنگ ڈائریکٹر آئی ایم ایف نے, میں یہ کہوں گی ٹو لٹل ٹو لیٹ. انہوں نے جب سب کو یہ سب کچھ کر دیا, لوگوں کو بے روزگار کر دیا, کھانا ان سے چھین لیا, تو انہوں نے کہا کہ امیروں کو پہ ٹیکس لگائیے. یہ سب کچھ انہوں نے پہلے کرنا چاہیے تھا, اور اگر وہ گورنمنٹ نہیں کر رہی تھی تو ان کو قرضہ نہیں دینا چاہیے تھا. انہوں نے سارے معیشت کو تباہ کر کے ان کو غریبوں کا بھی خیال آ گیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ اٹ واز ٹو لٹل ٹو لیٹ. اور میں نے آئی ایم ایف کے اپنی بغیر یہ جو آئی ایم ایف کے کتاب ہے, بغیر ہم اپنی لائن ڈرا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے میں نے اس پہ پوری کتاب لکھی ہے, اور میری یہ جو کتاب ہے آلٹرنیٹو ٹو دی آئی ایم ایف اینڈ ادر آؤٹ آف دا باکس سولوشنز, اس میں میں نے اسٹریٹجیز دی ہیں, اور میں نے بتایا ہے کہ یہ جو میری اسٹریٹجی ہے, میرا ماڈل ہے, یہ آئی ایم ایف سے کہیں سپیریئر ہے, کیونکہ یہ ماڈل جو ہے یہ ملک میں خوشحالی لائے گا. اس میں میں نے بارٹر ٹریڈ کی بات کی ہے, اس میں میں نے لگژریز کو بین کرنے کی بات کی ہے, اس میں میں نے لوکل کرنسی میں اور کرنسی سواپس کی بات کی ہے. اور یہ اگر حکومت کرے تو پاکستان میں بہت خوشحالی آ سکتی ہے. مگر ہم لوگ ہر وقت آئی ایم ایف کی طرف دیکھتے ہیں, کیونکہ ہمارے جو اکنامک مینیجرز ہیں وہ باہر سے لائے جاتے ہیں, ان کو پاکستان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. ان کو پاکستان کو وہ اس طرح چلاتے ہیں جس طرح سے بڑی طاقتیں بتاتی ہیں کہ پاکستان کو کس طرح چلانا ہے, اور وہ سب ان کے وہ خود بینیفیشریز ہیں. جو آئی ایم ایف کی پالیسیز ہیں, ہمارے اکنامک مینیجرز اس سے مستفید ہوتے ہیں, ملک کا نقصان ہوتا ہے, مگر ان کو سب کو ڈالرز میں پیمنٹ ہوتا ہے, پینشنز بھی اور تنخواہیں بھی. تو جب وہ ڈی ویلیو کرتے ہیں کرنسی کو تو ان کو بہت بڑھ کے تنخواہیں ملتی ہیں. اچھا ڈاکٹر پھر صاحبہ اسی یہ طرح بتائیں, ڈاکٹر صاحبہ کہ ایس آئی ایف سی پلان اور سی پیک پلان, یہ دو بڑے پلانز ہیں ہمارے. اس میں سے سی پیک پلان تو نظر انداز ہوا, ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی ڈیولپمنٹ تو نہیں آ رہی. اب ایس آئی ایف سی پلان آ گیا ہے. کیا سمجھتے ہیں اگر یہ دونوں پلان کامیاب ہو جاتے ہیں تو پاکستان معاشی بھنور سے نکل سکے گا؟ سی پیک کا ابھی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کیا صورتحال ہے, واٹ از دا کرنٹ سچویشن, اس لیے میں اس پہ کچھ کہہ نہیں سکتی ہوں. جی جہاں تک ایس آئی ایف سی کا تعلق ہے, بہت سی چیزیں ابہام ہیں. مثال کے طور پہ میں نے 12 کہا ہے, اور میں نے یہ جو ہے چیف آف آرمی سٹاف, ان کا ایک فیس بک پیج ہے, اس پہ بھی میں نے بار بار لکھا ہے کہ جو ہمارے منرلز ہیں ان کو اس طرح قدرتی طرح سے, یعنی کہ را فارم میں نہ ایکسپورٹ کیا جائے, کیونکہ جو بھی ملک اپنے نیچرل ریسورسز کو قدرتی فارم میں ایکسپورٹ کر دیتے, را فارم میں, تو ان ملکوں میں نیچرل ریسورسز ایک بدبختی لے کے آتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ریسورس کرس. میں نے 12 کہا ہے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم فارن انویسٹر کو انوائٹ کریں, اور ہم یہاں کارخانے لگوائیں, اور ہم وہاں وہ صنعتیں لگوائیں جو ہمارے قدرتی وسائل کو مینوفیکچر گڈز میں تبدیل کریں. اور پھر کارپوریٹ فارمنگ کے بارے میں بھی ہمارے پاس بہت تو ابہام ڈاکٹر ہے, صاحبہ پتہ بجلی نہیں ہے کہ ہے, یہ کارپوریٹ فارمنگ گیس کا شارٹ فال ہے, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہے. یہ کیسے مینیج ہو پائے گا اگر ہم یہاں پہ انڈسٹری تو یہاں پہ بند ہو رہی ہے, انٹرسٹ ریٹ آپ کے سامنے دن بدن آپ دیکھ رہی ہیں کہ اس میں دیکھیے اضافہ ہو اس رہا کا ہے. مطلب دیکھیے
آپ کو بجلی کا بھی انتظام کرنا ہوگا. اگر آپ کو اس ملک کو ڈیولپ کرنا ہے تو ظاہر ہے آپ کو انتظامات کرنے ہوں گے. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اگر بجلی نہیں ہے تو آپ ملک کو ترقی نہ کریں. آپ کو پہلے بجلی مہیا کرنا ہوگی. پھر کارپوریٹ فارمنگ پہ بھی بہت ابہام ہے. یہ نہیں پتا کہ کارپوریٹ فارمنگ آرمی کرنے جا رہی ہے یا یہ فورن انویسٹرز کو اٹھا کے اتنی بڑی زمینیں دی جا رہی ہیں. اور پھر ابھی آپ دیکھیے کہ میں نے ایک آج مضمون پڑھا اور اس میں لکھا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ لوکل پروڈکشن آف امپورٹڈ سیڈز کو کمپلسری بنا رہا ہے کہ ہم باہر سے بیج امپورٹ کر رہے ہیں جو جینیٹیکلی ماڈیفائڈ ہیں اور جی ہم ان کو اب یہاں ان کو بنائیں گے. دیکھیے ہمارے پاس ہمارے جو اپنے بیج ہیں وہ کہیں سپیریئر ہیں, وہ قدرتی بیج ہیں. ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم امپورٹڈ جینیٹیکلی ماڈیفائڈ بیج امپورٹ کر کے لائیں اور پھر ان کی پیٹنٹنگ کریں. ایک تو ہم اپنا فورن ایکسچینج ضائع کر رہے ہیں ان کو امپورٹ کر کے لانے پہ, پھر ہم ان کو جب پیٹنٹ کریں گے تو ہمیں ان ملکوں کو, ان کمپنیز کو پیسے دینے ہوں گے. ہمارے جو خود کوئی توجہ دے رہا ہے, ہمارے تو بہت اچھے کوالٹی کے بیج ہیں جو بہت اچھی پروڈیوس دے سکتے ہیں. اچھا اور ڈاکٹر صاحبہ آخر میں مجھے ایک بات بتا دیں, میں یہ سمجھتی ہوں یہ کہ قیاس حکومت سرائیاں کی جا رہی ہیں, یہ قیاس سرائیاں کی جا رہی ہیں کہ کوئی پاکستان پہ دباؤ ڈال رہا ہے یا دباؤ ڈالا جا رہا ہے دوست ممالک کی طرف سے, یہ بھی قیاس سرائیاں کی جا رہی ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے, اور اگر اسرائیل کو پاکستان تسلیم کر لیتا ہے تو $100 بلین جی. کی انویسٹمنٹ فوری طور پہ پاکستان میں ہو جائے گی اور پاکستان کے تمام معاشی مسائل ختم ہو جائیں گے. اس حوالے سے آپ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیے پاکستان کا ایک اصولی موقف ہے اسرائیل کے بارے میں. جی جیسا کہ ہم کشمیر کے بارے میں, ہمیں کشمیریوں پہ جو ظلم اور ستم ہو رہا ہے اس کا بھی ہمیں بہت احساس ہے. پتہ نہیں حکومت کو کتنا احساس ہے یا نہیں. اسرائیل پہ ہمارا ایک موقف ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم یوں پیسوں کے بدلے یوں ریکگنائز نہ کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس فلسطینیوں کو پہ جو مظالم ہو رہے ہیں ان کو جی ان کے گھروں سے نکالا جا رہا ہے, ان کی زمینوں سے ان کو بے دخل کیا جا رہا ہے, اور یہی صورتحال کشمیر میں ہو رہی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہمارا جو موقف ہے ہم اس پہ قائم رہیں. ہمیں پیسے کے بدلے یہ کرنے کی ضرورت نہیں. پیسے کمانے کے بہت طریقے ہیں. میں نے اس میں کتاب میں جو لکھے ہیں اس میں اگر آپ ان پہ عمل کریں تو آپ بہت پاکستان ترقی کر سکتا ہے, اور ہمیں اپنی آئیڈیولوجیکل پوزیشنز بغیر تبدیل کیے ہم ترقی کر سکتے ہیں. مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے جو اکنامک مینیجرز ہیں وہ خالصتاً پاکستانی ہوں, کیونکہ پاکستان میں پچھلے 70 سال سے 75 سال سے یہ سلسلہ جاری ہے کہ ہم باہر سے اکنامک مینیجرز لاتے ہیں اور وہ بڑی طاقتوں کے مفادات کے مطابق پاکستان کی معیشت کو چلاتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے. میں آرمی چیف سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ اس سلسلے کو بند کیجئے کہ باہر کے ملک کے ایجنسی کے لوگ آ کے پاکستان کی معیشت کو چلاتے ہیں. میں سمجھتی ہوں اگر کوئی حافظ قرآن ہے وہ بھی نہیں بند کر سکتا تو پھر ہم کس کے ساتھ کس سے امید لگا کے رکھ سکتے ہیں. میں جی سمجھتی ہوں کہ بہت بہت شکریہ, ضروری ہے اس وقت بہت شکریہ پاکستان کو ڈاکٹر پاکستانی صاحبہ, لوگ چلائیں. آپ نے بہت اچھی باتیں کی. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہم نے اکنامک ریفارمز کرنے ہوں گے. اکنامک مینیجرز اگر ہمارے لوکل ہوں گے تو اس سے ہمارے ملک کی معیشت پروان چڑھ رہی ہے, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس وقت پاکستان کو جتنے چیلنجز کا سامنا اس سے قبل کبھی نہ تھا, لیکن ان تمام چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہمیں مربوط معاشی حکمت عملی متعارف کرانا ہوگی, اور جو ان پالیسیز کو بنائیں وہ پاکستانی ہوں, لائل ہوں, اور ان میں حب الوطنی کا جذبہ ہو, تو یقیناً ہماری لائن وہ ہوگی IMF کے بغیر, اور ہم ترقی کی راہوں پر گامزن ہوں گے. یہاں پر وقت ہے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج زبردست تیزی دیکھی گئی. کاروباری ہفتے کا پہلا روزہ سرمایہ کاروں نے جم کر سرمایہ کاری کی, اور کیوں کی, کیا وجوہات تھیں, کون سے پوائنٹس ان کے سینٹیمنٹس کو بڑھا گئے جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ کراچی اسٹاک مارکیٹ زبردست تیزی کی زد میں آ گئی اور 100 انڈیکس کی پوزیشن بہتر ہو گئی. اور اسی حوالے سے اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں ظفر موتی, سابق ڈائریکٹر پاکستان اسٹاک ایکسچینج. آپ کا بہت شکریہ ظفر صاحب. کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو گیا اور مارکیٹ مائنس سے پلس ہو گئی؟ کیپٹل مارکیٹ جب بند ہوئی تھی جمعرات کو تو تھوڑا پازیٹیوٹی نظر آ ہی رہی تھی. آج کا جو فیل گڈ ایلیمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ پیٹرول میں اوپر, پیٹرول کے ہونے کے باوجود ڈالر کا جو سختی ختم ہوئی ہے,
डॉलर अब इजीली अवेलेबल हुआ है और सस्ते में अवेलेबल हुआ है, तो उसका बेनिफिट गवर्नमेंट ने फ्यूल एडजस्टमेंट में 8 रुपए दिया, तो ये खुशाइन बात थी। डॉलर का समझना, सख्तियों से ये जो ऑर्डर से इनसे निकलवाना, ये खुशखबरी बात थी। और अभी एक और खबरें सर्कुलर कर रही है कि मॉनेटरी पॉलिसी में भी इस दफ़ा इंटरेस्ट रेट पर कोई नज़रसानी की जाएगी। तो मगर ये जफर 2-3 साहब खबरों ने जफर साहब, मार्केट आईएमएफ ने तो कहा है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान इंटरेस्ट रेट पर नज़रसानी करे, यानी मॉनेटरी पॉलिसी को बेहतर करे। इन्फ्लेशन तो हम देख रहे हैं कि उसके फिगर्स दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बिजली और गैस की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तो अगर मॉनेटरी पॉलिसी को बेहतर करने की ज़रूरत है, तो हम ये जूम कर सकते हैं कि आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर इंटरेस्ट रेट में इजाफा होगा या फिर अनचेंज रहेगा? देखिए, इंटरेस्ट रेट की खबरें यहाँ पर ये हैं कि जैसे अनचेंज लास्ट टाइम रहा था, यहाँ पर एक और पॉजिटिव है कि शायद इंटरेस्ट रेट को कम किया जाए, जी क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट जो है वो लोगों की बर्दाश्त से बाहर हो गया है। और अपना जो मार्केटें हैं वो भी अब जो हेवीली बोरोड हैं, जो इंडस्ट्रियाँ, वो कांप रही हैं कि भाई अब ये हम इतना हाई, उन्होंने तो अपना विजन बनाया हुआ था 7-8% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जी मॉनेटरी पॉलिसी के। अब जब वो 22% पर पहुंच गया है, तो लोगों के मुश्किलात ये है कि बैंकों की सर्विसेज के साथ ये बहुत ही डैमेजिंग हो रहा है इंडस्ट्री को। खास तौर पर जो हाईली बोरोड इंडस्ट्रियां, सीमेंट है, टेक्सटाइल्स है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो चीजें हैं, तो मेरे ख्याल में अब इंटरेस्ट रेट का ये बहाना कि भाई इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है, ये बिल्कुल जो पाकिस्तान में फेल हो गया है। हमारा जो इन्फ्लेशन है वो कमी की वजह से फूड स्टफ का ग्रोथ जो है और जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, इसमें फूड का जो है अनाज का वो कम पड़ेगी, जाहिर है। 17-18 करोड़ आवाम के लिए तो वो काफ़ी था, लेकिन अब 25 करोड़ आवाम के लिए हमारी फूड सिक्योरिटी भी ख़त्म हो गई है और फूड स्कैर्सिटी ने ले लिया है, नहीं कम कम अनाज होने की वजह से हुआ है। तो इन्फ्लेशन तो बरकरार ही रहेगा जब तक हमारे पास वाफिर मिकदार में अनाज नहीं हो जाएगा। इसके बाद जब हम इंटरेस्ट रेट से ही एक टूल से ही करते हैं, समझते हैं कि इसको हैंडल कर लेगा, ये गलत। अच्छा, कुछ देर कबल अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और निगरां सूबाई वजीर यूनुस जागा ने कहा है कि हमारे पास कोई प्लान नहीं है, और जब हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं होता तो लामौला उसको आईएमएफ की तमाम बातों को तस्लीम करना पड़ता है। तो आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि वाकई में हमारे पास कोई प्लान नहीं है, या हमारी हुकूमत है, गुज़िश्ता हुकूमतों ने कोई प्लान मुरतब नहीं किया मौची पॉलिसी को लेकर, जिसकी वजह से हमें आईएमएफ के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं और उनकी तमाम बातों को मनोअन तस्लीम करना पड़ता है और इसका तमाम का तमाम बोझ सारिफ पड़ जाता है? देखिए, प्लान तो पिछली 2-3 हुकूमतों के पास नहीं था। एक के पास प्लान इनकॉम्पिटिटिव टीम की वजह से नहीं था, दूसरे के पास खराब हालात में मिलना और आईएमएफ से जो उन तरीके से वो निगोशिएट कर रहे थे बदतमीजी से, उसका ऐसे जो छोटा मोटा प्लान था वो भी खत्म हो गया। फिर आईएमएफ ने अब हरदर्मी भी दिखानी थी, क्योंकि उनको जो टारगेट हर साल देते थे तो टारगेट मीट भी नहीं करते थे और यानी रिपोर्ट भी सही नहीं कर रहे। तो फिर आईएमएफ अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया कि भाई हमें ये करके दो तो बात बनेगी, क्योंकि आईएमएफ को पता है कि अगर ज़रा भी ढीलापन दिखाए तो फिर यहाँ पर मुश्किलात कर देगी, क्योंकि उनको तो अपनी रकम की पड़ी है ना, उनको और कोई चीज़ से थोड़ी होता है। जी उनको पब्लिक के सिक्योर, पब्लिक का खुशी या पब्लिक को सस्ता हट देना, ये उनके पॉलिसीज में नहीं होती। आप देखें कि ये जो बजट दिया गया इस दफ़ा, वो भी नॉन फाइलर्स की बेनिफिट में दिया गया है। ये इसीलिए हम कहते बिल्कुल, हैं कि इलेक्शन बजट है, क्योंकि फाइलर्स को तो उसमें कोई बेनिफिट ही नहीं दिया गया। ऐसे ये नॉन टैक्सों का फाइलर्स को बोझ ये लादा सब गया है। अच्छा जफर साहब, एग्रीकल्चर, मुझे फिनिश करने दीजिए। एग्रीकल्चर जो है वो 20% जीडीपी का है हिस्सा होता है, लेकिन जब वो टैक्स देने आता है तो आधा % भी नहीं देता है। तो ये सब चीजें देखकर उनको ही बेनिफिट देना एग्रीकल्चर को, ये गलत था। जफर जी, साहब, इन्फ्लोज के मसाइल तो जू के तू हैं, आज भी लिक्विडिटी क्रंच तो है, डॉलर मार्केट में अवेलेबल तो है, लेकिन हम इंपोर्ट बिल की अदायगियाँ करने में अभी भी घबरा रहे हैं, हमारे रिजर्व्स कम हो रहे हैं, हमें बायलैटरल एग्रीमेंट के तहत रकम वापस करनी है लोन्स की। तो आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में हम अपने इस लिक्विडिटी क्रंच को, जो डॉलर का इस मुल्क में अभी भी जारी है, इसको काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए यही है ना, अभी जो 14-15 अरब रुपए का अखराजात में कमी की बातें हो रही हैं,
یہ اسی لیے کر رہی ہے حکومت کہ ان کو پتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں بھرنا تو ہے. اب جب بھرنا ہے اور لیکوڈیٹی کرنچ کو کم کرنا ہے تو اپنے ایکسپینڈیچر کم کرنے ہوں گے. ابھی بھی ٹی بلڈ کا یہ جو ہوگا بڈز اینڈ آفرز ہوں گی تو اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ لیکوڈیٹی کرنچ کتنی ہے. اور یہ سب اوپن مارکیٹ آپریشن سے سب حکومت اٹھا رہی ہے اپنا ڈے ٹو ڈے خرچے کے لیے. ایسا نہیں کہ کوئی آپ کے یہاں ڈیم بلڈ ہو رہا ہے اس پیسے کو اٹھا کر, یا کوئی روڈ بلڈ ہو رہا ہے, یا پھر آپ بارڈر کو سیکیور کر رہے ہو. ایسا کچھ نہیں ہے. تو یہ سب دیکھتے ہوئے ہمارے پاس لیکوڈیٹی کرنچ تو ابھی کافی دنوں تک رہے گی. اچھا آخر میں یہ بتا دیں کہ سعودی پرنس کے آنے کی خبریں گردش کر رہی ہیں, کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں کہ وہ اس ہفتے ہو سکتے کہ پاکستان آ جائیں. پہلے بھی کی جا رہی تھی G20 سمٹ کانفرنس کو لے کر, لیکن وہ نہیں آئے. تو کیا ہم یہ توقع لگا لیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ آ سکتے ہیں, اور اگر وہ آ جاتے ہیں اور بڑے اعلانات کر جاتے ہیں تو اسٹاک مارکیٹ کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے وہ اعلانات تو ضرور کریں گے, آئیں گے تو یہ تو اس پہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. اور وہ انویسٹمنٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں, وہ یہاں ریفائنریاں اور جو لگانا چاہ رہے ہیں اس میں ان کا بھی بینیفٹ ہے. دیکھیے وہ جب وہ ریفائنڈ اس ریجن کو دیں گے یہاں سے لگوا کر, تو وہ یہاں سے پورے اس سینٹرل ایشیا کے علاوہ جہاں جہاں جس کنٹری میں آئل نہیں ہے, اسپیشلی چائنا کو یہاں سے دینا بڑا آسان ہوگا. اور چائنا کا جو ناردرن چائنا ہے جو اتنا ڈیولپ نہیں ہے, جو پاکستان سے اٹیچڈ ہے, جی تو وہاں تک بھی ان کی رسائی ہو جائے گی. تو یہ سب چیزیں تو ان کے لیے بھی پازیٹیو ہے, اور وہ اچھی رپورٹ دیں گے, اچھی خبریں لائیں گے پاکستان کے. اچھا برکس میں پاکستان اپنا مقام کیوں نہیں بنا سکا ظفر صاحب, کیا وجوہات تھی؟ اس میں برکس میں جو آئی ہے نا وہ بیچ میں اٹکتا ہے پاکستان کو گردن سے. جی بالکل, بہت شکریہ آپ کا ظفر صاحب. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ کچھ معاملات ہیں ہمسائے ممالک کی طرف سے جس کی وجہ سے پاکستان کی معاشی ترقی کافی حد تک ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ برکس کے اندر انڈیا کا کردار بڑا اہم ہے, اور پاکستان کی پوزیشن برکس میں اسی وجہ سے نہیں ہو پا رہی کیونکہ انڈیا نہیں چاہتا کہ پاکستان برکس میں آئے, کیونکہ برکس ایک نیا ایک اکنامی بلاک بن رہا ہے جس سے دنیا بدل جائے گی. لیکن ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ پاکستان اپنی معاشی اصلاحات کر کے برکس میں جگہ بنا لے گا. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہمیں برکس میں چائنا کی پوری سپورٹ حاصل ہوگی. ہمیں اپنی معاشی اصلاحات کرنی ہوگی, معاشی پالیسی بنانی ہوگی تاکہ ہم اپنے معاشی مسائل سے نمٹ سکیں اور اپنی لائن بلاک کر سکیں. یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.